बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ पर बहुत बड़े पैमाने पर सिविल अफसरान के तबादले हो रहे हैं। ये तबादले किन किन शहरों से हो रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, इसके ऊपर तो तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब सियासत के तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे तो ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम तो ज़रूर है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा, मगर ये सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है कि क्या नवाज शरीफ को वाकई वतन वापस लाया जा सकता है। इसका जवाब हारून साहब से लेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक जो फार्मूला सामने रखा है तमाम सियासी जमातों के बशमूल तहरीक इंसाफ के, अब देखना यह है कि हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ के मुकाबिल उनका फार्मूला कितना बेहतर साबित होगा। सिंध के हवाले से तफसील से इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि शुमाली सिंध में पहले से अमन व अमान के हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा थे, अभी भी हालात कशीदा हैं, ख़राब है, बदतरीन सूरत हाल है, अगवा की वारदातें बढ़ गई हैं, मगर सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जरदारी साहब तो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, अब सिंध की सूरत हाल पर बात करेंगे। मगर उज़ैर बलोच ने सिंध से मुतालिक और कुछ रहनुमाओं से मुतालिक जो बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं, क्या उसमें गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, क्या कानून उसमें हरकत में आएगा, क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लोड शेडिंग की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर अफगानिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, अशरफ गनी और अब्दुल्ला की जो बाइडेन के साथ मुलाकात, इस मुलाकात का मकसद क्या होगा और ये क्या तय पा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, नवाज शरीफ साहब की तो मैं बात करूंगी, आज मैंने जहांगीर तरीन साहब की भी बात करनी है, आपने कल बात नहीं की, लेकिन जो तबादले हो रहे हैं पहले उनके ऊपर बात करते हैं। हारून साहब, ये तबादले क्यों हो रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल है? 3-4 बड़ी खबरें हैं जी। एक तो ये है कि वो जो 29 जुलाई को जलसा हो रहा है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के रैंक एंड फाइल उनके कारकुन कह रहे हैं कि वो उसको वज़ीर आला हाउस ले जाया जाए, यानी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको एहतजाज में बदल दिया जाए, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ गया है यानी ज़ेरी सिंध में जी। और वहाँ से आते एक सीट भी हार गए। तो एक तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है, और दूसरा ये अफसरशाही के बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। और बजट पास होना शुरू हो गया है, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने का इम्कान है, कुछ दिन तो बड़ी सख्त लोड शेडिंग रहेगी, होती रही, उसके बाद ठीक होगी। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ कि जो कि ज़ुबानी तो सब नाम याद नहीं रह सकते, कहाँ कहाँ तबादले हो रहे, कितने तबादले हो रहे। 9 डिप्टी कमिश्नर बदलना चाहते हैं, ठीक, 3 कमिश्नर बदलना चाहते हैं, 7 सेक्रेटरी, 5 DPO, 1 CPO फैसलाबाद के CPO, ठीक है, 2 RPO, ठीक है, 3 कमिश्नर यानी फैसलाबाद, सरगोदा और DG खां की तब्दीली का इम्कान है। ये चीफ मिनिस्टर हाउस में आजकल इस पर डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा, ठीक है जी। डिप्टी कमिश्नर कौन से बदलना चाहते हैं? लाहौर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल, जेलम, गुजरांवाला, चन्योट, अच्छा जी, उकाड़ा, हाफजाबाद। उकाड़ा, हाफजाबाद और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहिवाल की पोस्टें तो खाली है ना, वहाँ ज़ाहिर है तकर्रियाँ होगी। अब ये जो डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद का मसला है ना, ये शौकत भट्टी ग्रुप कह रहा है कि ADCR वहाँ एक खातून है जिनकी शोहरत कोई काबिल रश्क नहीं है, अच्छा, कोई एहतराम नहीं है उनके लिए पाया जाता, तो उन्हीं को DC लगवा लें। ये चीफ मिनिस्टर मान नहीं रहे उस पर, अभी तक तो नहीं माने, अभी कुछ कहा नहीं। सेक्रेटरी जो है हेल्थ, स्पेशलाइज हेल्थ, नबील अवान की तब्दीली का इम्कान है। नवीद अवान, नवीद है, जी जी, नवीद, मेरे ख्याल में नवीद अवान है। जी जी। डॉक्टरों को इनसे बहुत शिकायत है, सीनियर डॉक्टरों को और प्रोफेसर साहबान को। हाँ जी। नैब इनके खिलाफ तहकीकात कर रही है, 2 दफ़ा पेश भी हो चुके हैं, रिकॉर्ड पेश नहीं किया। सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और सेक्रेटरी खुराक की तब्दीली का भी इम्कान। अच्छा, एक और खबर आपको दे दूं? जी जी ज़रूर, खबरें रोकी नहीं जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड में जुलाई में इलेक्शन कराने का फैसला किया, और सूबाई इलेक्शन कमीशन से कह दिया है कि उसकी तैयारी करें। 9 जुलाई को शेड्यूल उसका जारी होगा, 26 से 29 जुलाई तक कागजात जमा होंगे। इसका असर ये हो सकता है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए कुछ माहौल फिजा साजगार की जा सकती है। खबरें तो बड़ी हैं, इसमें ना जाने कितने मनपसंद अफसरान हैं हारून साहब, और लोग कोशिश तो करेंगे। अब ये इत्तला जब हमने दे दी है तो बचने बचाने की कोशिश तो करेंगे।
لیکن دیکھیے کس کا دامن بچتا ہے ہارون صاحب. لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. مگر ایک اور سوال نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے متعلق. ہارون صاحب وہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں, یہ ایسے پبلک کنزمپشن کے لیے بیان دیتے ہیں, کوئی معاہدہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے کہہ دیتے ہیں یہ ایسی جیسے بھٹو صاحب تاشقند کا کہتے تھے میں راز بتاؤں گا, دنیا سے چلے گئے مگر وہ راز کبھی نہیں بتایا. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بات ہے کہ نہ وہ آنا چاہتا ہے نہ برطانوی حکومت اسے بھیجنا چاہتی ہے. تو کوئی ایم او یو سائن ہوا تھا. ایم او یو کیا ہوتا ہے؟ 2009 میں مجھے 2008 میں مجھے شہباز شریف صاحب نے بتایا تھا, میرے ہاں تشریف لائے تھے وہ, کہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے یہ رنگ روڈ جس کا ابھی تک پھٹا پڑا ہوا ہے. جی رنگ روڈ سے پورا یہ ایم او یو کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے اس کے پاس استدلال ہے نواز شریف کے پاس کہ حکومتیں برطرف ہوتی ہیں, وزراء اعظم کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ایک جج کا بیان میرے حق میں موجود ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا, اس کی وہاں انویسٹمنٹ ہے, وہ برطانوی حکومت اس کی سرپرستی کرتی. اسحاق ڈار کو تو لا نہیں سکے, اگر لا سکتے تھے پہلے اسحاق ڈار کو لے آتے. وہ تو پاسبل. اور وہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. جب اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں تو باتیں نہیں کی جاتی. صرف پریکٹیکل. شیخ رشید نے بھی کہہ دیا پریکٹیکل, مطلب اگر کوئی تھا بھی ان کا عزم تھا بھی تو اس کو انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا. وہ ایک مرحوم لیڈر کے بارے میں ایک دفعہ حکمت یار نے کہا تھا پاکستانی لیڈر کے بارے میں یہ کچھ نہیں کر سکتا, بڑی ان کی اس وقت پاپولیرٹی تھی, اب مرحوم ہے اس لیے نام نہیں لے رہا. تو ان سے پوچھا کیوں, کہنے لگا ساری انرجی اپنی گفتگو میں ضائع کر دیتے ہیں یہ, حالانکہ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے ان سے, اور جو بات بیوی کو بتانے کی نہیں ہوتی وہ جلسہ عام میں کہہ دیتے ہیں. تو ان کا بھی یہ نا اس کے آنے کا کیا چانس ہے جی, وہ کیوں اس کو واپس بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے, لیکن مریم صاحبہ پھر دوسری بات یہ وہ تو کہتی ہیں مریم صاحبہ میں اپنے والد کو شام کی فلائٹ آپ ٹیلی فون کریں گے تو وہ جہاز جو ہے نا وہ ان کی چھت پہ اترے گا. مطلب جس لہجے میں انہوں نے کہا اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ٹیلی فون کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک جہاز لندن سے ان کی چھت پہ اترے گا اور وہیں سے ان کو لے کے تو اپنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا لاہور ایئرپورٹ پہ اتر جائے گا. وہ کہہ تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں آ رہے, یہاں انصاف مل ہی نہیں سکتا, یہاں قاتل ہیں. یعنی ہر وقت ریلیف انہی کو ملتا ہے, بینیفیشری یہی لوگ ہیں. 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, شہباز شریف کے خلاف ثبوت موجود ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف. وہ باپ کہتا ہے اس سے پوچھو, بیٹا کہتا ہے اس سے پوچھو, فلان سے پوچھو, اور دھڑلے سے پورا ہجوم لے کے آتے ہیں, اور دھڑلے سے وہ پھر رہے ہیں. بھائی جو طاقتور لوگوں کو کون سزا دیتا ہے یہاں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو اتنے انکشافات کیے اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں ظاہر بلوچ نے, اس پہ کون سی کارروائی ہو رہی ہے؟ کوئی تفتیش تک کا بھی آغاز ہوا؟ درست بات آپ کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اس پہ میں بات کرتی ہوں ہارون صاحب, یہ ایسی بات ہے. ایک اور طاقتور آدمی کی بات کرنی. اچھا فائدہ کس کو ہے نواز شریف کے وہاں ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. عمران خان کو فائدہ ہے بھائی. کبھی حمزہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی, کبھی کہتے ہیں اپنے بوجھ سے گرے گی, کہیں کہتے ہیں تائی جان کو بنا لیں گے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں بیان دیتے ہیں, کبھی ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پارٹی کے ورکر جو کنفیوز ہیں, الیکٹیبلز کنفیوز ہیں. الیکشن دیکھو ان کی طاقت ہے کہاں, اگرچہ بڑی پارٹی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. گجرانوالہ ڈویژن, لاہور ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن, لاہور بہت امپورٹنٹ ہے, جو لاہور میں ڈومینیٹ کرتا ہے اس کا انفلوئنس پھیلتا ہے ارد گرد کے علاقوں میں. اور فیصل آباد ڈویژن, یعنی کچھ ساہیوال ڈویژن بھی, اچھا تھوڑا سا جزوی طور پہ راول پنڈی بھی. باقی سندھ میں تو یہ نہیں ہے, پختونخوا میں نہیں ہے. لیکن یہ پارٹی جب کنفیوز ہوگی, چچا کچھ اور کہہ رہا ہے, بھتیجی کچھ اور کہہ رہی ہے, اور وہ ہیں, اور وہ اس کے وہاں رہنے سے کنفیوژن رہے گا. آئیں گے تو وہ گرفتار ہوں گے, جیل میں تو وہ نہیں رہ سکتے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب چونکہ شرمندہ بہت زیادہ ہیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی, نواز شریف چلے گئے, اس لیے وہ بزید ہے کہ انہیں واپس لایا جائے گا. یہ شیخ صاحب بزید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بزید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ضد پوری کر کے چھوڑوں گا. نہیں, کیسے, کس طرح؟ یہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں, برطانوی وزیر اعظم سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کس چیز سے پوری کریں گے؟ برطانوی حکومت بھیجے گی تو آئیں گے نا, تو ان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے. اور وہ خان صاحب کو ترجیح دیں گے یا نواز شریف کو ترجیح دیں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے ہارون صاحب, بالکل ٹھیک بات ہے. ترجیح کس کے لیے ہوگی, یہ درست بات ہے. امریکہ کس کو ترجیح دے گا؟ انڈیا کا انفلوئنس کس کے حق میں استعمال ہوگا؟ اور کسی بڑی طاقتوں کا انفلوئنس کس کے حق میں؟ شرمندگی بعد میں کبھی مٹا لیں, ابھی حکومت اپنی پوری کریں, کام کریں, عوام کو ڈیلیور کریں. عمران خان صاحب یہ تو نان ایشوز پہ اپنا وقت ہے. جو چیز نہیں ہو سکتی کرنا وہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ ڈگال کی کتاب ہے بڑی, ایج آف دی سورڈ,
اس میں وہ کہتا ہے کام وہ کرنا چاہیے جو ہو سکتا ہو. اس میں بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. جو چیز ہو نہیں سکتی وہ کہتا ہے دنیا کا ہر کامیاب لیڈر تاریخ میں جو ہے نا اپنی انسٹنکٹ کو بڑی اہمیت دیتا تھا. صرف انالیسز کافی نہیں ہے, انالیسز بھی بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن انسٹنکٹ کو بھی اہمیت دینی چاہیے. ایک کنفیوز لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور طاقتور آدمی کی بات کرنی ہے ہارون صاحب, جہانگیر ترین صاحب. ہنسے مت, وہ طاقتور ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں نا. دیکھیے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ روز افواہ اٹھتی ہے اس کو گرفتار کر لیں. یہ ابھی بھی زیر گردش ہے یہ بات. اچھا کیسے گرفتار, کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ دیکھیے ایک طرف تو علی ظفر, بیرسٹر علی ظفر نے اس کے حق میں رپورٹ دے دی جی, وہ لوگ باتیں بھی. ایک طرف ایف آئی اے والوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں گرفتار کرنا چاہتے. کیس اس کے خلاف اس طرح کا ایز سچ کوئی ہے نہیں. اچھا ووٹ اس سے لیے, ریکویسٹ کر کے لیے نا, یوں ہی تھوڑی ووٹ دے دیے. پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی بجٹ پاس ہونا شروع ہو گیا ہے, کچھ مطالبات ادھر منظور ہو گئے ہیں تو بجٹ منظور ہو جائے گا. اس کو گرفتار کر کے کریں گے کیا, اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو گروپ ہے وہ تو انٹیکٹ ہے بالکل پوری طرح. مستقبل کی لاہے, اور ان کا لاہے مستقبل کا لاہے عمل یہ ہے اصل سوال. جب الیکشن سر پہ آئیں گے, یعنی سال ایک اور گزر جائے گا اور الیکشن کا ماحول ہو جائے گا, تو پھر تو یا تو ان کے ساتھ صلح ہو, جس کا امکان کم ہے خان صاحب کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, وہ تو کرنا چاہتے تھے خاصا کام. اچھا یہ ٹکٹ دیں گے نہیں ان کو, یہی صورتحال رہتی ہے, تو ٹکٹ نہیں دیں گے. پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کی کوشش یہ ہوگی جو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں, اور ناراض لوگ موجود ہیں, صحیح بالکل, اور اس کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں, یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں یا نون لیگ کے ساتھ کریں. پنجاب میں تو نون لیگ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, سرائیکی بیلٹ میں کچھ سیٹیں ہیں, یا دونوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں. بڑا مشکل مرحلہ وہ ہوگا. اس وقت تک تو وہ زوروں میں ہیں, یہ اس میں کوئی شبہ نہیں. اور ابھی تو بھائی وہ چیمپئن ٹرافی بھی جیت لی, ملتان سلطان, بڑی زبردست تصویر انہوں نے اپنی شیئر کی, قدرت مددگار ہے ان کی. صحیح ہے, لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے, اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہوگا. جہانگیر ترین صاحب اس وقت بھی, چونکہ میں اس زمانے میں ان سے بہت ملتا رہتا تھا, تو اس وقت بھی ایک گروپ بنا کے الائنس کرنا چاہتے تھے. میں نے ان سے کہا الائنس والائنس کچھ نہیں ہوتا ایسی سچویشن میں, لیکن اس میں اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ الائنس ممکن ہے نون لیگ کے ساتھ معاملہ ہی ہو جائے. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے خلاف میں نے اتنی سٹرگل کی اس کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتا ہوں. اب اگر تو عقل اور منطق اور استدلال کوئی چیز ہے, ہوش مندی کوئی چیز ہے, تو سوٹ دونوں کو یہی کرتا ہے کہ صلح کریں, صلح کرنے. مگر سوال یار, مگر یہ انسانی افتاد طبع ایک عجیب چیز ہے, جب حادثہ ہونا ہوتا ہے تو ہو کے رہتا ہے. مطلب یہ جتنی ان کی قربت تھی, خان صاحب کہتے تھے جہانگیر تو اسپیشل آدمی ہے. اسپیشل وہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی خوبیوں کا وہ سمجھیں کہ میں احاطہ ہی نہیں کر سکتا. اور بس پھر وہ آنکھوں میں کھٹکنے لگے. بس وہ تو یہ اقتدار کے غلام گردشوں میں یہی سازشیں ازل سے ہوتی آئی ہیں, اب تک ہوتی رہیں گی. نہ کبھی کسی کو اس میں سے کچھ ملا ہے, صحیح ہے, نہ کسی کو کچھ ملے گا آخر میں. اقتدار کے تخت پر بیٹھنے کے خواہش مند اب شہباز شریف صاحب کی بھی بات کرنی ہے ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب نے کمال تجویز پیش کی ہے. وہ ویسے آپ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے ایک اچھا حل دیا ہے؟ نہیں, کوئی حل نہیں ہے, یہ کوئی حل نہیں. بات یہ ہے کہ جس نے تو لڑنا ہو الیکشن, وہ کہتے ہیں 3-4 سیٹیں دے دیں ان کو نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی سے 5 سے 7 کی ہے ہارون صاحب. اچھا 5 ہاتھ دے دیں, ہاں جی, اور کچھ سینٹ میں دے دیں. سینٹ میں 2. اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی, آسان کا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کیوں ایسا کرے گا, ان کی بات کس لیے مانے, کس خوشی میں؟ اس کو امید ہے کہ کم از کم 10 لاکھ ووٹ ملیں گے, اور اگر 20 لاکھ مل جائیں, الیکشن تو ہوگا ہی نہیں نا اس کے بعد. وہ تو سارا وہ ویسے کر جائیں گے 10-20 لاکھ ووٹوں سے اپنا جو ہے وہ سارا ماحول ہی بدل جاتا ہے. یہ ترکیب کام کرے کہ عمران خان صاحب کی جو ووٹوں کا حق تو ان کو دینا ہی پڑے گا, کون روکے گا اس کو؟ وہ انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے رویے میں لچک آ گئی ہے, وہ جگہ جگہ مظاہرے شروع کر دیں کہ ہمارا ووٹنگ کا رائٹ ہے. ابھی ایران میں 123 ملکوں میں ووٹ ڈالے گئے ہیں ایرانی الیکشن میں, تو ان کو روکے گا کون؟ اس کا تو اس کے بعد 2 ٹرمپ کارڈ ہیں عمران خان کے پاس. اگر گیس کا کچھ کر لے تو خیر مہنگائی, سب سے بڑا ایشو تو مہنگائی ہے, جابز پیدا مہنگائی ہو. اگر وہ گیس کی سپلائی جو جس میں بہت وقت ضائع کر دیا,
نہ تو پائپ لائن بر وقت شروع ہوئی روسی، اور نہ ٹرمینل تیسرا تعمیر کیا، اور نہ یہ تابش گور اور ندیم بابر جیسے جو عظیم ٹیکنوکریٹ ہیں یہ سمجھ سکے کہ کس وقت ضرورت ہے، کہ کیا وقت ہے، کس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دو کام کر لے تو حالات ان کے لیے سازگار ہیں۔ ویسے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہارون صاحب پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ پہلے دن سے یہ حکومت کہہ رہی تھی پرابلم دو، کل آپ کو بتایا تھا 2 گیس فیلڈ بند ہیں مرمت کے لیے، مکمل طور پہ ٹرمینل بند ہے جی، 7 تربیلا ڈیم میں 7 وہ بند ہیں مکمل۔ ہاں پانی آدھا ہے نا، بارشیں اس سال کم ہوئی ہیں، برف بھی کم گری ہے، اس کا کسی کے وہ تو پہلے سے انہوں نے سوچا تھا، تو باوجود اس کے کہ 2 ایٹمی بجلی گھر کام کر رہے ہیں، کراچی کا ایک چشمہ کا، اس کے باوجود 3000 اس کی کمی ہے میگا واٹ کی، تو وہ اس کا کیا، اگر پانی اس وقت چھوڑ دیں، بجلی پیدا کر سکتے ہیں، پانی چھوڑ دیں، پھر کپاس کی فصل کے لیے ضرورت ہوگی، متاثر ہو سکتی ہے، وہ اس کا کیا ہوگا؟ پہلے ہی اتنا ہنگامہ ہے، شور مچا ہوا ہے، تو یہ 2-3 ہفتے یہی سچویشن رہے گی، 10-15 دن تو کم از کم رہے گی۔ جو برآمدات کرنے والی فیکٹریاں ہیں ان کو بجلی دے رہے ہیں، باقیوں کی بند کر دیا ہے، دیہات میں 14 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کچھ شہروں میں بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو جب اس طرح کے مفکرین کرام ہوں گے، پالیسیاں بنانے والے، بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لانگ ڈیم آپ نے بنائے نہیں، اب زمانہ گزر گیا، اب کام شروع ہے، چلو یہ تو خیر بہت اچھا ہے جو ڈیم بنا رہے ہیں، اس کا کریڈٹ تو دیا جائے گا۔ کالا باغ ڈیم پہ جناب سیاسی جماعتیں، کوئی ملک کی پرواہ نہیں ہے، کالا باغ ڈیم آپ کو پتا کتنے عرصے میں، اب بھی آپ آج شروع کریں 4 سال میں مکمل ہو سکتا ہے، شروع کرنے پہ ہے نا، شروع تو جناب سوال ہی نہیں پیدا تھا، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ مشرف نے بھی کوشش کی، نواز شریف نے بھی کوشش کی، نواز شریف سے تو انہوں نے وعدہ کر کے دونوں گئے، چیف منسٹر سندھ کے اور پختونخوا کے، ہے جی، اس میں یہ ہے کہ اس میں رائلٹی دے دیں پختونخوا کو، ریزنیبل حصہ دے دیں۔ وہ ایک ایشو کھڑا کر دیا کہ نوشہرہ ڈوب جائے، نوشہرہ کیسے ڈوب جائے گا؟ ڈیم بننے سے سیلاب کا کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے؟ درست بات ہے، آپ کی بالکل صحیح بات ہے، سب اس چیز کو سمجھنے کی 1 ارب یونٹ بجلی وہاں سے پیدا ہونی تھی۔ ویسے تو کل سے بارشوں کی نوید بھی سنائی ہے، لیٹس سی کہ حالات بہتر ہوتے کہ نہیں۔ 2 بارشوں سے اگر بارش ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، پھر تو صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہارون صاحب، ایک تو سافٹ امیج کی عمران خان صاحب نے جو تشریح کیا اس کے اوپر مجھے بات کرنی، اور دوسرا بلوچستان کا پرابلم کیا ہے، کیا چل رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ بلوچستان میں کچھ بھی نہیں، اب ابھی بھی خبر ہے یہ صلح ہو گئی ہے، اور تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، وہ FIR واپس لے لیں گے، وہ تو سیدھا ٹھیکوں کا معاملہ ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، بڑی پرانی بات ہے، یہ بتایا تھا آپ کو واقعہ، انہوں نے پیپلز پروگرام کے تحت مشرف کے دور میں 2 ٹیوب ویل منظور کرائے، پھر ایک جعلی فرم بنائی اپنے داماد کے نام پہ، پھر وہ دونوں ٹیوب ویل جو ہیں اپنی زمین میں لگوا لیے۔ مولوی صاحب نے؟ ہاں، مولوی صاحب ہی کر سکتے ہیں نا، صرف مولوی صاحبان کے آج کل کارنامے کتنے ہیں، ہم تو ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کرتے، کیسے نشر ہو رہے ہیں، کیسے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اور کن کارناموں میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور وہ ٹیوب ویل پیپلز ورکس پروگرام کے اپنی زمین پہ لگوا لیے، جعلی کمپنی، یعنی اس میں مالی منافع بھی کمایا، ٹیوب ویل بھی اپنی زمین پہ لگائے، آم کے آم گٹلیوں کے دام۔ پھر وہ چیف انجینئر نے اعتراض کیا تو وہ بیچارہ روتا پھرتا تھا اسلام آباد، مشرف کا زمانہ تھا، کس کی مجال تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے کسی آدمی کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے؟ ویسے ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ تو طبیعت کسی کی خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے تو بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک لیتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ایک تو سافٹ امیج کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے بات کی اس پہ تو بات کریں گے، مگر شمالی سندھ میں امن و امان کی صورتحال جو انتہائی گھمبیر ہو گئی ہے، حالات بے حد کشیدہ ہو گئے ہیں، اس کو کس طرح سے درست کیا جائے گا، اور عزیرہ بلوچ کے انکشافات کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، ایک مختصر سے سوال کا جواب پھر شمالی سندھ کی طرف۔ عمران خان صاحب نے سافٹ امیج کی جو تشریح بیان کی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو احساس کمتری کے سبب ہمیں جس کے پیچھے لگا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، صحیح کہا بھائی، اپنا پرفارم کریں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، کیا سافٹ امیج ہے، کوریا کا کیا سافٹ امیج ہے، امریکہ انہوں نے ٹینکوں تلے دے کے
اتنے لوگوں کو مار ڈالا تھا چین میں، تو کیا سافٹ میں وہ ایک وقتی ایک ہنگامہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے، کسی اور چیز کی نہیں سمجھتی. یہ بچگانہ باتیں ہیں. اور یہ بھی لفظ ایک اوریجنل سے استعمال کیا، وہ ٹھیک ہے اس نے کہا. اصل چیز اوریجنلٹی ہے. جس طرح آپ دیکھتے اور سوچتے ہیں یہ نکالوں کی قوم، یہ غلامی کا اثر ہے نا. خود خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھا چین کا ماڈل، ملائیشیا کا ماڈل، برطانیہ کا ماڈل، ترکی کا ماڈل نہیں، پاکستانی ماڈل ہوگا. اس قوم کی خاص نفسیات ہے، ایک کیمسٹری، ایک مزاج ہے. قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے. اور سافٹ گورنمنٹ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، پولیس ٹھیک ہو، ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہو، نہ آپ کو آپ ٹیکس دے رہے ہوں، حکومت اس ٹیکس کو ٹھیک استعمال کرے، سول سروس ٹھیک ہو، تو نہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ بالکل انہوں نے درست کہا. اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب شمالی سندھ کے اوپر. زرداری صاحب تو یہیں پہ ہیں اور جولائی میں بھی کافی ایکٹیو ہوں گے، مگر سندھ کے اندر جو ڈاکو ایکٹیو ہیں ہم گھر میں ہیں، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہے. آپ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اگا دوڑ پیچھے چوڑ. ہاں جی، یعنی آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بربادی پھیلی ہوئی ہے. بھائی وہ شکارپور، لاڑکانہ، سکھر ڈوین، ہر کہیں ڈاکوں کا راج ہے. ہاں جی، پچھلی دفعہ نکیل تو ڈالنے کی کوشش کی تھے کہ ایس پی، انہوں نے پچھلے سال حکومت کو ایک رپورٹ لکھ کے دی تھی، حکومت سندھ کو، ظاہر ہے آئی جی کو بھی، کہ بھائی ڈکیتیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، ڈاکوں کا راج اتنا بڑھ گیا ہے. اور وڈیرے ان کی پیپلز پارٹی کے رہنما ان کی سرپرستی کرتے ہیں. وڈیرے عام طور پر ڈاکو پالتے ہیں. اور یہ نئی بات نہیں، 92 میں ضیاء الحق کے دور میں بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے، ایک سردار تیغو خان ہیں، ان کو شکارپور پولیس نے پچھلے سال امن کا میڈل دیا اس کو. اب ان کو گرفتار کیا ہے، یہ ڈاکوں کے سرپرست ہیں اسی پولیس نے. اور شکارپور جانا پڑا وزیر اعلیٰ کو، اور یہ اعلان کرنا پڑا کہ کارروائی کریں گے ان کے خلاف. کارروائی پولیس تو نہیں کر سکتی سندھ کی. سندھ کی پولیس میں تو ان کے مخبر موجود ہیں، وہ جب بھی کوئی، پھر یہ وہ اتنے تکڑے ہو گئے ہیں، وہ تو ایک آرگنائزڈ آرمی کی طرح. وہ چھوٹو گینگ والا یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. پولیس نے کیسے، اس کا بھی تعلق کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پھر رینجرز کو بھیجنا پڑا، فوج کو بھیجنا پڑا. یہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی یہ کہا رینجرز اور فوج کی ضرورت پڑی مدد لیں گے. انہوں نے مثلاً یہ ایک گڑی تیو ہے، کیا نام ہے، نام لینے میں غلطی لگ سکتی ہے، کہ وہاں کا محاصرہ کیا اور گھروں کو آگ لگا دی پولیس نے، اور ڈاکو کو کہتے ہیں کچھ مارے گئے. پھر ان کے جو بیوی بچے جو ہیں، کچھ خواتین کو پکڑ لیا، بچوں کو پکڑ لیا. اچھا، انہوں نے کیا اس علاقے کے وڈیروں کے ملازمین، مینیجر کو پکڑ کے لے گئے، اٹھا کے لے گئے ڈاکو. جی 40 تو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں 2 مہینے میں ہو چکی ہیں. غوث بخش مہر جو ہیں، جو اس علاقے کے مہر خاندان جو ہے، وہ اس علاقے کے سب سے انفلوئنشل خاندان ہے. اچھا، ان کے مینیجر کو اٹھا کے لے گئے، ان کے ملازمین کو پکڑ لگے کہ ہمارے یہ عورتوں اور بچوں کو اور ڈاکوں کو چھوڑو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اب وہ جناب بڑے ششب پنج میں ہیں. کوئی بھی سے زرداری صاحب کا تو رابطہ ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے ساتھ، معمولی آدمیوں کے ساتھ تھوڑی ملتے ہیں. وہ تو بے نظیر ملتی تھی ورکروں سے، بھٹو صاحب ملتے تھے ورکروں سے، دے نیو اٹ. تو یہ تو جوڑ توڑ کرتے ہیں نا. ایک سندھی لیڈر نے مجھے نام بھی بتایا تھا، پیر صاحب پگاڑا نے مجھے بتایا، اچھا، کہ پچھلے الیکشن میں جب الیکشن سر پہ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ 5,000 روپے لے لیں. کہنے لگے، میں نے ان سے کہا میں کیا کروں گا 5,000 روپے. وہ تو خود خوشحال آدمی اور مزاجن بھی ایسے ہی ہیں. بھائی آپ جو ہے حالت یہ ہے، ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ پولیس میں ان کے مخبر ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ورکر ناراض ہیں دادو میں، جہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب خود ہیں. ہاں، پیر مظہور الحق صاحب بھی خاموش ہیں، ورکر احتجاج کر رہے ہیں. بھائی ورکر بھی چاہتے ہیں نا کوئی نوکریاں ملیں، کچھ اور کو فائدہ، کم از کم توجہ ہی ملے، تو وہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، راشد سومرو غالباً ان کا نام ہے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، جی وہ 7 جون سے تحریک چلا رہی جمعیت علماء اسلام، اور وہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہے ان کا؟ جی وہ وہاں کے ایم پی اے کی سیٹ بھی آ رہی ہے اس علاقے میں. ہاں جی، تو وہ عباسی خاندان کو، وہ تھی نا محترمہ، کیا نام تھا ان کا، عباسی، جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہیں، اور ان کے صاحبزادے عباسی، اور جن کو مرتضیٰ وہاب عباسی، نہیں مرتضیٰ نہیں، وہ صفدر عباسی، اچھا، ان کو دھتکار دیا انہوں نے. ہاں جی، ناہید خان کے ساتھ تھے نا وہ جو، تو ان کو دھتکار دیا. اب وہ یہ ہے کہ 7 جون سے موبلائزیشن شروع ہو چکی، 7 جون سے. اور وہاں جمعیت علماء اسلام کے لیڈر کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا
کہ 29 جولائی کو جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا وہ سندھ حکومت کے خلاف ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ وڈیرے پانی سارا استعمال کرتے ہیں، جس کا یہ پنجاب کو الزام دے رہے تھے کہ پنجاب لے جاتے ہیں، بالکل جھوٹ تھا صبح۔ ادھر بلاول صاحب دیکھا کیا کہہ رہے ہیں، ضمانتیں ضبط کرا دیں گے سب مخالفین کی یعنی نون لیگ کی اور پی ڈی آئی والوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی۔ بھائی آپ نے کیا کیا پچھلی دفعہ جب آپ کی حکومت تھی، اس کو کبھی لوگ قیامت تک نہیں بھول سکتے۔ بات تقریروں میں تو خیر ساری دنیا، اچھا خیر وہ کہتے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ ان کے بغیر جلسہ کر کے دکھائیں گے، مدرسوں کے لڑکے ہوں گے اور سندھ سے جمعیت علماء اسلام اس خلا کو وہاں جمعیت علماء اسلام پر کر رہے ہیں۔ دس از ویری انٹرسٹنگ، بعض جگہ پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کے جمعیت علماء اسلام بھی گین کر۔ دیکھیں نا آپ، امن و امان نہیں ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، پولیس میں مخبر ہے ان کے پورا سسٹم۔ یہ راجن پور تک، ڈیرہ غازی خان تک یہ پورا، اچھا یہاں سے منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ ہوتی ہے، اور وہ بی ایل اے جو ہے برہمداغ بگٹی والی، اس کے لوگ بھی ملے ہوئے ان سے، ڈاکوں سے، ٹھیک ہے، یہ منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ وغیرہ میں وہ بھی ملوث۔ وہ اس طرح کے علیحدگی پسند گروہ، سیائی بھی ان کی سرپرستی کرتی ہے علیحدگی پسندوں کی، راہ بھی کرتا ہے، پیسے دیتے ہیں ان کو، حکومت پاکستان کو معلومات بھی ہیں ساری، کتنے پیسے کس کو ملتے ہیں۔ اچھا اب یہ کیا ایکشن کریں گے جی؟ وہ چیف جسٹس نے کہا کہ 1.5 ارب روپے خرچ ہو گیا تھر میں، پانی کا تو کوئی ایک پلانٹ بھی نہیں لگا۔ درست بات ہے، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا۔ تو یہ کیا پولیس کیا ایکشن کرے گی؟ فائنلی ایکشن تو انہیں کو کرنا پڑے گا، اور جلسہ ہوگا، دیکھیے تو اب کیا تقریر ہے۔ لیکن ہارون صاحب ابھی پچھلے دنوں جو شکارپور میں انہوں نے آپریشن کیا ہے، اس پہ مراد علی شاہ صاحب پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ سرپرستی کرنے گئے تھے، اکیلے گئے تھے، یہ اپنے ساتھ کوئی ڈیلیگیشن نہیں لے کے گئے، کوئی پولیس نہیں لے کے گئے، رینجرز نہیں لے کے گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم جس چیز کی تحقیق نہ اس کی رائے کیا ہے، بارے شکارپور تو نہیں اس لیے جانا پڑا نا۔ اچھا پھر قبائلی دشمنیاں ہیں، 10 آدمی قتل ہو جاتے ہیں، وہ پالتے ہیں ایک دوسرے کا۔ ایک بزرگ کے پاس مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں، ایک سندھی وڈیرا آیا، اچھا اس نے کہا سر میں بڑے پرابلم میں ہوں، میری مدد کریں، کوئی دعا مجھے بتائیں، کوئی طریقہ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے، کیا وہاں شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں؟ تو جو میرا مخالف وڈیرا ہے اس کے پاس 300 کاریں، میرے پاس صرف 256 ہیں، تو میری کاریں 300 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ تو ایشوز ہیں۔ پھر وہ کچے کا علاقہ ہے، اس میں ڈاکو پناہ لیتے ہیں، اس میں خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ چھوٹے موٹے جنگل بھی ہوتے ہیں، وہاں تو گزرگاہیں تو نہیں ہے نا، وہاں سے لوگ گزرتے تو نہیں ہے نا، وہاں وہ پناہ لیتے ہیں۔ چھوٹو گینگ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ہارون صاحب؟ وہ یہ اس علاقے تک ڈاکو جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس زبردست اسلحہ ہے، یعنی کلاشن کوف تو ہے ہی، G7 تو ہے ہی، کیا ہوتی ہے، اینٹی ایئر کرافٹ ہیں۔ چھوٹو گینگ کو دیکھنا، پولیس والوں کو مار بگایا تھا نا انہوں نے، حالانکہ پولیس افسر وہ بڑا اچھا تھا، میں جانتا ہوں، بڑے عرصے سے جانتا ہوں اس کو، 20 سال سے، مگر چھوٹو گینگ، لیکن یہ ہے کہ وہ گینگ جو تھا، اچھا اب بزدار صاحب کے زمانے میں تو وہاں یہ اپنی پسند کے افسر لگاتے ہیں، ان کا تو پرابلم ہی نہیں ہے، وہاں تو زمینوں پہ قبضے ہیں، زرعی گریجویٹس کی زمینوں پہ قبضے ہیں، ان کے رشتہ داروں نے قبضے کیے، ان کے رشتہ دار وہاں تندراتے پھرتے ہیں، خان صاحب کو پتا ہے، مگر خاموش بیٹھے ہوئے۔ جنگلات پہ قبضے تھے، 2-3 سال پہلے ہم نے ایک بڑی لمبی کمپین چلائی، جنگلات پہ قبضے تھے، وہ خالی کرائے گئے۔ ان باتوں کا کیا فائدہ ہارون صاحب؟ پھر وہ تھپکی دینے کمر پہ آ جائیں گے ہارون صاحب لاہور میں عمران خان صاحب؟ تو آ جائیں ضرور، تھپکے شوق سے دیں، تو جو کچھ کرے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمارا کام حقائق واضح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کلیئر کریں ہارون صاحب، آپ نے جو کہا کہ جی حالات خراب ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے جرنلزم میں؟ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، فائدہ ایک ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے، لوگوں کو اگر غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لیں۔ صحیح ہے۔ آپ نے ہارون صاحب سکھر لاڑکانہ شکارپور کی بات کی، مجھے ذرا کلیئر کریں، کند کوٹ، جیکب آباد اور گوٹ کی کیا یہ حالات بہتر ہیں؟ صورتحال ہے، کند کوٹ، جیکب آباد اور گوٹ کی میں بھی یہی صورتحال ہے، ڈاکو راج ہے، اور پولیس جو ہے وہ نکمی اور بیکار ہے۔ جب آپ نے پیسے لے کے پولیس میں لوگ بھرتی کیے ہوں گے، ایک زمانہ تو تھا کہ خاک روب بھی نہیں بھرتی ہو سکتا تھا بغیر پیسے دیے، وہ تو پھر کچھ بعد میں کچھ بہتری آئی۔ ہاں جی، عزیر بلوچ سچا ہے، پھر عزیر بلوچ سچا ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ مکر تو یہ تو دنیا کا کوئی مکر جائے، دنیا کا کوئی ملک ہوتا، امریکہ، جاپان، جرمنی، برطانیہ، فرانس،
کوئی ہوتا, ایون انڈیا بھی اگر ہوتا تو یہ سب لوگ تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوتی. بڑے ویسے خوفناک انکشافات ہیں ہارون صاحب, اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اس نے لیے. ٹھیک ہے بات سب کو پتا تھی, مگر نام لینا اور کسی قریب کے آدمی کا, آپ اندازہ لگائیں نا, وہ کہتا ہے فشریز سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ماہوار بھتہ ملتا تھا, یہ اس کا الزام ہے. اور 1 کروڑ محترمہ فریال تالپور کے پاس جاتا تو 20 لاکھ مجھے ملتے تھے. میرے کہنے پہ وہ نام بتاتا ہے, میرے پر لکھے ہوئے, میں اگر کہیں تو پڑھ دوں جن کے کہنے پہ. پھر وہ کہتا ہے قادر پٹیل سمیت فلاں فلاں سمیت میرا جو رابطہ تھا ان سے تھا, ان کے کہنے پہ. پھر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے میں کام کرتا رہا حاجی ناصر کے ساتھ مل کے. پھر وہ اس کے ساتھ وہاں گیا, وہاں سے دبئی گیا, واپسی پہ گرفتار ہوا. 12 سال کی اسے سزا ہوئی ہے فوجی عدالت سے. پہلے تو وہ فوج کی تحویل میں, رینجرز کی تحویل میں دیا گیا. اب جتنے مقدمات اس کے خلاف قائم ہو رہے ہیں اس سب میں وہ بری ہو رہا ہے, گواہ پیش ہی نہیں ہوتے. کیسا تماشا ہے؟ تماشا ہی ہے ہارون صاحب. یہ ڈاکو راج پہ بھی شیخ رشید نے ایک رپورٹ بنائی ہے وزارت داخلہ نے, وزیر اعظم کو پیش کی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسا تماشا ہے کہ عزیر بلوچ جو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے مخالفین کو قتل کیا اور گلیوں میں ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا, ویڈیو بنائی اور پھیلائی ملک میں تاکہ دہشت میری قائم ہو. جو یہ کہتا ہے کہ 40 مکان اور فلیٹ میں نے ارد گرد کے بلاول ہاؤس کے جو کم قیمت پہ 10-12 لڑکوں کو اس کام پہ لگایا. جب کلاشن کو لوگ لے کے جائیں گے 10-12 آدمی اور کہیں گے مکان بھیج دو تو کیا ہوگا؟ وہی کرنا پڑے گا جو ان کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ کم قیمت پہ پھر ان کو دیے. جو یہ کہتا ہے کہ 14 شوگر ملوں پہ میں نے قبضہ کیا اور کم قیمت پہ زرداری صاحب کو خرید کے دیں. جو کہتا ہے میں انقلاب لا رہا ہوں ملک میں, میں حسینی قافلہ, ایک جب آئے تھے نا شروع میں تو انہوں نے کہا میں حسینی کا, ہمارا حسینی قافلہ ہے. میں نے کہا, ان کو میسج بھیجا ان کے ایک جرنلسٹ کے, آج جن کے ان سے بڑے مراسم تھے, کہ لفظ استعمال کرنے میں ذرا احتیاط, جیسے کہ ریاست مدینہ ایسے وہ حضرات اندازہ لگائیں حسینی قافلہ. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے مخالفین یزیدی قافلہ ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید تو سارا عالم اسلام اس سے نفرت کرتا ہے, جدید کا کون حامی ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد نہیں کیا ٹرم انہوں نے استعمال. لیکن 30,000 ایکڑ زمین خریدی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, بنگلے خریدے ہیں, فلیٹس خریدے ہیں, بڑی بنگلے فلیٹ ان کے نزدیک کیا اہمیت رکھتے ہیں دنیا بھر میں. کوئی کارروائی ہوگی؟ کارروائی تو قوم اٹھے گی تو ہوگی نا. اچھا پھر یہ مسئلہ ہے, دیکھیے کہ وہ والا جو کرائسس پیدا ہوا ہے, دیکھیں حملہ تو اس پہ ہوا, ظاہر ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. میں بہت آج ڈھونڈتا رہا, ان کو ملے نہیں. ایاز لطیف پلیجو, انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا, وہ وہاں نہیں تھے, ان کو بھی نام لیا گیا, انہوں نے کہا میں وہاں نہیں تھا اور ہمارا احتجاج اس پر نہیں ہے. احتجاج کس پر تھا؟ بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی واپس آ کے جانیں گے کہ احتجاج اصل میں تھا کس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بھی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آپ کی بات کر رہے تھے اور ایاز لطیف پلیجو صاحب کی بات کی. اس وقت سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کو ویلکم کریں گے, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. جی ہارون صاحب. جی پلیجو صاحب, آواز آ رہی ہے جناب؟ جی بالکل آ رہی ہے ہارون صاحب آپ کی. اچھا ماشاءاللہ کمال آپ نے بیان دیا, بڑا متصر, نہایت معقول اور مدلل, جس میں آپ نے اس نقطے پہ خاص طور پہ زور دیا اس کو لسانی مسئلہ نہ بنایا جائے, اور یہ بھی کہا کہ ہم سب کو ایک ساتھ جینا ہے ہمیشہ کے لیے, اور مظلوم جو ہیں ان کی داد رسی کی جائے. کوئی سر رابطہ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ, کوئی گفت و شنید ہوئی ہے, کوئی بات آگے بڑھی ہے؟ سر میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا ہے, جس میں پی ایس پی کے رضا ہارون صاحب تھے, پی ٹی آئی کے عامر لیاقت صاحب تھے, اور دوسرے پیپلز پارٹی کے جو اردو سپیکنگ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے, پی ایم ایل این کے
सब दोस्त इस पे मुत्तफिक हैं कि इन टकरावों को या इन कन्फ्रंटेशंस को लिसानी रंग न दिया जाए, इसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप जैसे सीनियर और हमारे पसंदीदा आप जैसे इंटेलेक्चुअल हैं, उसके मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी इश्यूज हैं वो सब बातचीत से, नेगोशिएशन से, अपने मुतालबात पेश करने से पुरअमन तौर पर हल हो सकते हैं। उसमें जब वायलेंस आ जाता है, जब उसमें टकराव और एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स आ जाते हैं, जब उसमें एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, जब उसमें रेसिज्म आ जाता है, नस्ल परस्ती आ जाती है, तो फिर मामलात बढ़ जाते हैं। उसके बजाय अगर हम इन मामलात को इस तरह करें कि भाई जिसके साथ भी ज्यादती होती है उसका अजाला हो, उसको सुना जाए। पहला मरहला तो है ना कि उनको सुना जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रॉपरली सुना जाए तो बहुत से मामलात हल हो सकते हैं। अच्छा सर, ये पॉसिबल है कि लोग इकट्ठे हुए एक प्लेटफार्म पे बैठे? ये बड़ा पेचीदा मसला है, बहुत वसी और अरीज इलाका है, बहुत से एतराज़ात हैं। उसमें मतलब ये कहा जाता है कि जरदारी साहब का वो फ्रंट मैन है, ये कहा जाता है हिस्सेदार है। अब ये तो एक एक चीज़ की तहकीक हो, हकायक सामने आए, पता चले किसकी ज़मीन है, कौन मालिक था, किस तरह किसके हवाले की गई, अफसरों ने उसमें क्या गड़बड़ की, किन लोगों ने की। तो ये इसमें कोई फैक्ट्स फाइंडिंग हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाए। मेरे ख्याल में काफ़ी ताख़ीर हो गई, जुल्म तो लोगों के साथ हुआ है, तो उसके तदारक का क्या आपके जहन में लाया अमल क्या है? पूरा राब्ता किया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जो बयान आपने दिया उसको हर आदमी ने अप्रिशिएट किया है कि बता, एक तो आपने तशद्दुद की मुखालफत की, एक लिसानी तफरीक की मुखालफत की, और एक इस पर जोर दिया कि बातचीत से मसला हल किया जाए और एतदाल का रास्ता अख्तियार किया जाए। कोई लाए अमल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है हारून साहब। ऐसा है कि देखें, कुछ तो बिल्डर साहब को पूरा हक है कि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज करें, तमाम लोगों को हक है कि अपने रोजगार के लिए जितना चाहे एक्सपेंड करें, मगर उसमें जब आपकी 500 एकड़ आपकी अपनी खरीद जमीन है, उसमें 200 एकड़ पे कब्जा होने की कोशिश होगी, तो जाहिर है पुराने लोग हजारों सालों से आबाद है, नस्ल दर नस्ल, जाहिर है वो आवाज बुलंद करेंगे। अब उसमें इशू सिर्फ ये है कि पॉलिटिक्स को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। ये सारी दुनिया का मुरवजा उसूल है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, स्टेट्समैनशिप होती है, वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होती। हमारी बदनसीबी पाकिस्तान की है कि हमारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स पे कम तवज्जो देते हैं और बिजनेस और फाइनेंशियल मामलात पे ज्यादा देते हैं। तो अगर सिंध में अगर पीपल्स पार्टी इसमें गैर जानिबदार होती, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट न होते, तो वही सबसे बेहतर पोजीशन में थे कि वो सबको लोगों को बिठा सकते थे। मगर चूंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं इसलिए, और फिर सब जानते हैं कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट किस तरह के हैं, इसलिए सब लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। लोग समझते हैं कि या अदलिया इसमें किरदार अदा करे या समझते हैं कि सिविल सोसाइटी करे। तो मैं समझता हूँ कराची में इस किस्म के बहुत से उर्दू स्पीकिंग अच्छे लोग हैं, डॉक्टर आदिब रिजवी जैसे लोग, करामत अली जैसे लोग, अनीस हारून जैसा साहिबा जैसे, इकबाल हैदर साहब होते थे मरहूम, इस किस्म के लोग, प्रोफेसर साहिबान कराची यूनिवर्सिटी के, जमील यूसुफ साहब हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो इस किस्म के लोग अगर आकर, अनवर मकसूद साहब हैं, दूसरे बहुत से लोग हैं, वो अगर आकर किरदार अदा करें और इसी तरह सिंध के इंटेलेक्चुअल्स लीडिंग बैठे, तो हम उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पंजाबी, पश्तो और बलोची बोलने वाले कराची में साथ मिलके रह रहे हैं। मजीद हमें साथ मिलके ही रहना है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, इसी तरह कराची भी हमारा है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, बशर्ते कि इसमें हुक्मरान अपने स्टेक्स छोड़ दें, स्टेक्स उनके जो फाइनेंशियल हैं वो साइड पे रखें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत जारी की थी कि लोगों को जो एग्रीव्ड हैं उनको उनके मुआवजा दिया जाए, उनको उनकी जमीनें वापस हों, वो भी नहीं हो रही। तो इसमें तमाम में रोल किरदार अदा करने की जरूरत है सिविल सोसाइटी की और आप जैसे मोतबर लोगों की। नहीं, हमारी तो खैर ये जिम्मेदारी है। आपके बयान ने बड़ा मोटिवेट किया। देखिए, मकान वहाँ गिराए जा रहे हैं, जिन लोगों की जायदादों को नुकसान पहुँचा बैरियर टाउन पर हमले में, वो भी ज़ाहिर है उसकी भी कोई तलाफ़ी होनी चाहिए। वो खुद करें, हुकूमत सिंध करे, कोई करे। और अगर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ है, जो आमतौर पर बावर किया जाता है कि हुआ है, तो उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जुर्माना आयद करके छोड़ दिया, और इस मामले में भी जुर्माना आयद करके छोड़ दिया। जो नालों पे मकान बने हुए हैं, तो आखिर जो इज्जत तो गरीब आदमी पर पड़ती है, जो अमीर आदमी बहर हाल में बच जाता है। वो बिल्डर्स तो अपने पैसे ले गए और वापस नहीं करेंगे। तो इसमें यही है कि अगर आप एक लाए अमल बनाते हैं, हम लोग तो आपके साथ हैं इसमें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ। मैं हारून साहब मौके का फायदा उठा के प्रपोज कर रहा हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी में भी उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं। मसलन ताज हैदर साहब एक बड़े रीजनेबल आदमी हैं, इसी तरह शैला रजा साहिबा हैं, इसी तरह पीटीआई में हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल साहब या आमिर लियाकत साहब
یا PSP میں کچھ اچھے لوگ ہیں, تو یہ سارے لوگ مل کے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سب مل کے بیٹھے ہیں, سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز مل کے بیٹھے ہیں, اور ہم یہ سندھ کا بنیادی ایشو اور کوئی نہیں ہے. بنیادی ایشو صرف یہ ہے کہ جو آپ نے زمینیں خریدی ہیں وہ بھلے رکھیں, مگر جن کو آپ ڈھا رہے ہیں بغیر خریدے اور بغیر اس کی کسی ٹرانزیکشن کے, وہ زمینیں ان لوگوں کو لوٹا دیں. اور دوسری بات کہ جو بالکل کرمنلز ہوں, جنہوں نے وائلنس کیا, ان پہ ایکشن ہونا چاہیے, مگر کرمنل اور وائلنس کے نام پر بے گناہ لوگوں پر, ہزاروں لوگوں پر FIR کٹتی ہے, تو پھر تو در حقیقت لوگوں کو دھکیلا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً وائلنس کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہ پالیسی بھی ترک ہونی چاہیے. بہت شکریہ پلیجر صاحب, اس پہ تو اور بھی گفتگو ہو سکتی تھی, آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آخری 2 منٹس ہیں ہارون صاحب. اچھا جی, دیکھیے افغانستان کا ایشو رہ گیا. افغانستان, اشرف غنی اور عبداللہ کی ملاقات کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ افغان حکومت کی حمایت کی جائے گی, اس میں کہا افغان عوام کی حمایت کی جائے گی. صورتحال یہ ہے کہ وسطی افغانستان اور شمال مشرقی افغانستان کے کچھ علاقوں کے سوا ہر کہیں طالبان کا کنٹرول ہے, پورا یا جزوی, اور وہ بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسی سردیاں آتی ہیں تو یہ صورتحال ان کے لیے اور دشوار ہو جائے گی. صحیح. اچھا, حکومت پاکستان نے بھی اس پاکستان کو ایک طرح سے بلیک میل کر کے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, جس کا عمران خان نے جواب دے دیا. حکومت پاکستان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور قوم نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ امریکہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ ہم وہاں قربانیاں دیں. 60-70 ہزار آدمی ہمارے مرے, $150 بلین کا لاس ہمارا ہوا, ملک ڈی سٹیبلائز ہوا, اب بھی وہیں سے ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ نے غور کیا, کل بھی میں نے کہا تھا, میں دہراتا ہوں, اس کی بڑی اہمیت ہے. یوکرین گئے باجوہ صاحب, جرمنی گئے ہیں ابھی, ترکی گئے, آذربائیجان گئے, اور بہت سے ملکوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ فاصلے بڑھ گئے بہت امریکہ اور پاکستان کے درمیان. سوائے لزنے گرام ہیں نارتھ کیرولینا کے, ایک آدمی لنزے گرام, ایک آدمی نے کوئی معقولیت کی بات کی ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے کیسے افغانستان میں عمل ہو سکتا ہے. بالکل درست بات ہے. یعنی یہ تکبر اور رونت ہے کہ عمران خان سے بات نہیں, مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے, مطلب پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے. تو میں یہ دو چیزیں جو ہے نا, خانہ جنگی کا خطرہ ہے بہت, لیکن اس میں الٹیمیٹ لوزر امریکہ ہوگا اس میں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا, میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کو 73 بلین کے بجٹ میں سے جو 44 بلین انہوں نے بیچے ہیں, ان کو ووٹ کا حق دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ان کا استحقاق پاکستان پہ یہاں رہنے والوں سے کم نہیں ہے, بلکہ زیادہ ہے. ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے. وہ اپنے صرف خاندانوں کو نہیں پالتے, غربا کو پالتے ہیں, فلاحی تنظیموں کی مدد کرتے ہیں. تو اس میں جو رکاوٹ بنے گا وہ نقصان اٹھائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.